व्यूअर्स जब हम हिजामा की बात करते हैं तो ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ बीमारियों को ट्रीट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि इससे गंदा खून जो है वो किसी भी इंसान की बॉडी से जो है उसको निकाल बाहर किया जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक इंसान फ्रेश फील करता है, मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकता है। अच्छा, जब हम हिजामा की बात करते हैं सो इट हैज़ अ वेरी ओल्ड हिस्ट्री, बहुत इसकी पुरानी तारीख़ है। और मतलब अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें तो उनके ज़मानों से भी, बल्कि शायद उससे भी पहले से ये तरीका इलाज जो है वो इस्तेमाल होता है। आजकल जब हम हिजामा की बात करते हैं तो वो मतलब मेरे नज़दीक तो शायद इसको एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के तौर पर भी जो है वो लिया जाता है। कुछ लोग तो हिजामा करवाते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, फ्रेश करने के लिए, अपना गंदा खून, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो है इसको एक मॉडर्न थेरेपी के तौर पर भी, एक फ़ैशन के तौर पर भी जो है वो करवाना पसंद करते हैं। अच्छा, एक होती है लीच थेरेपी, जिसके ज़रिए एक जोंक जो है वो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पर जो है वो छोड़ दी जाती है और उसका एक अलग से प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वो जोंक जो है वो गंदा खून आपकी बॉडी से चूसती है। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि एक ये भी मामला होता है कि आग के ज़रिए भी हिजामा किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ जो चीज़ें होती हैं उसके ज़रिए हिजामा किया जाता है। इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से एक लीच जो है वो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर से ब्लड जो है, गंदा ब्लड वो सक कर रही होती है, ये तमाम चीज़ें आज हम इस सेगमेंट में जानेंगे और प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखा रहे होंगे। वी आर हैविंग इन आवर शो प्रोफेसर हकीम तसव्वुर मोहम्मदी हैं, जो कि हिजामा थेरेपिस्ट भी हैं, लीच थेरेपिस्ट भी हैं और आग के ज़रिए भी हिजामा करते हैं। किस किस तरीके से ये करते हैं ये प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। सो तसव्वुर मोहम्मदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हिजामा की तारीख़ क्या है, कब से ये तरीका इलाज जो है वो चलता आ रहा है? बहुत शुक्रिया मलिक, आपने हिजामे के ऊपर बोलने का मौका दिया। हिजामे की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। हिजामे की इब्तिदा का तयन करना नामुमकिन है, लेकिन ये बात वसूख के साथ कही जा सकती है कि हिजामा कई सदियाँ कबल मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में चलता आ रहा है और मुख्तलिफ़ अदवार में और मुख्तलिफ़ आलात से किया जाता रहा है। और हिजामा जो है इसी तरीका इलाज को मुख्तलिफ़ नामों के साथ भी मंसूब किया गया है। कदीम मिस्री तहज़ीब में हिजामा करने के लिए जानवरों के जो सींग है वो इस्तेमाल किया करते थे। इस सींगों की मुनासिबत से इस अमल को इलाज बिल करन कहा जाता था। अब चूँकि जदीद दौर आ गया है, रफ्ता रफ्ता हमारे यहाँ इस हिजामे को सींगी लगवाना कहते हैं। रफ्ता रफ्ता हिजामा करने के लिए लकड़ी, धात और कांच के गिलास नुमा जो ज़रूफ़ है वो इस्तेमाल किए जाते रहे और जिल्द पर हिजामा जो स्क्रैचेस लगाने के लिए जो सर्जिकल ब्लेड से कबल जो है वो लकड़ी और हड्डी के नोकदार कलम इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। और जो ज़रूफ़ सुराखदार ज़रूफ़ होते थे हिजामा वाले, उसमें से जो पुराने दौर के जो वैदिक थे वो मुंह के ज़रिए सक किया करते थे और इतना वो ज़ोरदार अमल होता था कि मुंह के ज़रिए जब वो सक करते थे तो उनके दांत हिल जाया करते थे। और जो ऐसे ज़रूफ़ थे जिनके ज़रिए जो बंद ज़रूफ़ थे, जैसे फायर कपिंग है, तो वो फिर बर्तन के अंदर जो ज़रूफ़ के अंदर आग जलाकर उससे हिजामा किया जाता था। बिल्कुल ठीक हो गया, ये पहले वक्तों की बात है। अभी जो आजकल हिजामा हो रहा है और जो पहले वक्तों में होता था, इसमें कोई तब्दीली, कोई फ़र्क, कोई जिद्दत आई है? जी बिल्कुल जिद्दत आई है। अब जदीद दौर है और पहले जो है वो लकड़ी के साथ या हड्डियों की जो कलम है नोकदार उसके साथ हिजामा किया जाता था। अब जो आलात आ गए हैं वो जदीद है, अब जो है वो सर्जिकल ब्लेड के साथ हिजामा किया जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हिजामा जो है वो किन किन तरीक़ों से होता है, यानी कुछ तरीके जो आजकल जिनके ज़रिए हिजामा किया जाता है वो बताइए। इसमें कपिंग थेरेपी भी आती है, हिजामा भी आता है आग के ज़रिए, मतलब ये मुख्तलिफ क्या तरीके इलाज के? हिजामा जो है ना वो दो तरह से किया जाता है, एक तो है वेट कपिंग, एक है ड्राई कपिंग। वेट कपिंग के अंदर हम जो बॉडी के ऊपर कप अप्लाई करते हैं और एक वैक्यूम क्रिएट होता है और फिर वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन होती है। उसके बाद हम कप हटाकर वहाँ पे हल्के स्क्रैचेस करते हैं और ये स्क्रैचेस सुपरफिशियल स्किन के ऊपर होते हैं
یہ ڈیپ نہیں جاتے, بالکل سپرفیشل سکن کے اوپر ہم ہلکے سے اسکریچز کرتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ ہم کپ اپلائی کرتے ہیں اور جو وہاں پہ موجود ٹاکسن ہوتا ہے وہ ویکیوم کے ذریعے ریلیز کر دیتے ہیں اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جو ڈرائی کپنگ ہے, ڈرائی کپنگ میں جسٹ ہم کپ اپلائی کرتے ہیں, لوکل وہاں پہ جو ویکیوم ہوتا ہے اور انفلیمیشن ہوتی ہے اس کو پھر ہم مساج کرتے ہیں. جو اصل سنت طریقہ علاج ہے وہ الحجامہ ویٹ کپنگ ہے, جس کے ذریعے جو ٹاکسک مٹیریل ہے یا فاسد مواد ہے یا جسے ہم گندا خون عرف عام میں کہتے ہیں وہ نکالتے ہیں. اصل جو سنت طریقہ علاج ہے وہ الحجامہ ویٹ کپنگ ہے. اچھا, ویٹ کپنگ کے ذریعے جو ہمارے اسلام نے طریقہ بتایا, سنت نبوی والا جو طریقہ ہے وہ ویٹ کپنگ ہے. اچھا دیکھیں, کن کن بیماریوں کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اس حجامہ کے ذریعے؟ حجامہ میں تو 70 سے زیادہ بیماریوں کا علاج موجود ہے. اگر ہم 70 بیماریاں گننا شروع کر دیں تو میرے خیال میں کچھ چند ایک بیماریاں رہ جاتی ہیں جن کا علاج, ان کا بھی علاج ہے, لیکن یہ کہ اس میں کچھ ایسی ٹیکنیکل پرابلم آتی ہیں جن مریضوں کا ہم حجامہ نہیں کر سکتے. حجامہ جو ہے وہ جو سروائیکل پین ہے یا آج کل جو فیس بیوٹی کے لیے چہرے کے داغ دھبے چھائیاں پمپلز ایکنی, اس کے علاوہ جو گردن کے مہروں کا پرابلم ہے, شولڈر فریز ہو جاتا ہے, کمر کے مہروں کا پرابلم ہے, ٹانگوں کا جو ایچنگ ہوتی ہے, عموماً ڈائبٹک پیشنٹ کے اندر ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں, پاؤں سن ہو جاتے ہیں. تو حجامہ جو ہے یہ ایک مکمل طریقہ علاج ہے اور 70 سے زیادہ بیماریوں کا اس میں علاج موجود ہے. اچھا دیکھیں, جب ہم کسی بھی انسان کو اسکن کا پرابلم لیٹ سپوز ہے یا کوئی بھی ایسی بیماری جو ہے اس پہ جب ہم ڈرماٹولوجسٹ یا ایستھیٹک فزیشین کے پاس جاتے ہیں, دے چارج لاٹ آف منی, بہت پیسہ جو ہے وہ ڈرماٹولوجسٹ جو لیتے ہیں. اگر ایک حجامہ کیا جائے, ایک آپ جیسے کسی ایکسپرٹ کے پاس آیا جائے اور وہ حجامہ کرے اسکن کا, تو دونوں میں کیسے فرق ہے؟ آپ حجامہ اسکن کا جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ میں جو اسکن کا حجامہ ہے, اسکن میں بہت ساری ڈیزیز آ جاتی ہیں, اسکن ڈیزیز ہیں. مثال کے طور پہ اگر جو ایکنی کا پرابلم ہے, آج کل فیس پہ بہت زیادہ داغ دھبے چھائیاں ہیں اور بہت ساری جو لیڈیز ہیں, جس میں جو بوائز ہیں وہ بھی فیس بیوٹی کو پسند کرتے ہیں, تو اس میں وہ مختلف کریمیں فیشل وغیرہ یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے جو اسکن کے جو ہے نا وہ مسام بند ہو جاتے ہیں. تو ہم تو پہلے اس کو اسٹیم دیتے ہیں, اسٹیم کر کے پھر اسٹیلائز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم حجامہ کپ اپلائی کرتے ہیں. اس کے مختلف پوائنٹ ہوتے ہیں, ہم وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے وہاں پہ کپ لگاتے ہیں. وہاں پہ جو ایکسٹرا سیلولر جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پہ جو مرض ٹھیک ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے داغ دھبے چھائیاں اور دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک, ہمیشہ کے لیے ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک نارمل ہمیشہ کے لیے یہ کہ اگر وہ مریض دوبارہ بد پرہیزی کرے گا تو پھر تو لوٹ کے آ سکتی ہے. اگر وہ اپنا لائف سٹائل چینج کر لیتا ہے, غذا جو پرہیز کے ساتھ کھاتا ہے, واک کرتا ہے, پانی انٹیک اچھا لیتا ہے, تو ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیں, حجامہ جو ہے وہ 1 سال میں یا 6 مہینوں میں کتنی دفعہ کروا لینا چاہیے نارمل انسان کو بھی, کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ چاند کی 17, 19 اور 21 کو حجامہ کروائے گا وہ بے شمار بیماریوں سے بچ جائے گا. اور ہر مہینے؟ نہیں, ہر مہینے نہیں. اللہ کے نبی تو سنت ڈیٹوں میں یعنی 17, 19 اور 21 کو حجامہ کرواتے تھے. وہ 2 پوائنٹ ہوتے تھے, وہ کاہل اور اخدین کا پوائنٹ ہے. ابھی لائیو سیشن میں انشاءاللہ ہم ناظرین کو دکھائیں گے کہ اللہ کے نبی جو ہے نا 17, 19 اور 21 کو کون سے پوائنٹ لگواتے تھے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے جو پوائنٹ لگائے وہ اونٹ سے گرے ہیں تو پاؤں پہ موچ آئی ہے, تو پاؤں کے اوپر بھی حجامہ کروایا. اللہ کے نبی نے احرام کی حالت میں سر پہ بھی حجامہ کروایا ہے. اللہ کے نبی نے سنت ڈیٹوں میں بھی حجامہ کروایا ہے اور سنت ڈیٹوں سے ہٹ کے بھی حجامہ کروایا ہے. بہت سارے پیشنٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمیں چاند کی 17, 19 اور 21 کو ہی حجامہ کروانا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ صرف فٹنس کے لیے کرواتا ہے اور اسے کوئی بیماری نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ ایک سنت سمجھتے ہیں تاکہ میں بیمار نہ ہوں, میں بالکل فٹ رہوں, تو وہ ہر مہینے کی 17, 19 اور 21 کو حجامہ کروا سکتا ہے. اگر ہر مہینے نہیں کروا سکتا تو کم از کم 3 مہینے بعد لازمی حجامہ کروائے. تاکہ اچھا, ایک اور یہ چیز ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, اینڈ دے تھنک دیٹ اف وی ہیو ڈونیٹڈ دس بلڈ سو وی آر آل فائن, وی ڈونٹ نیڈ اینی کائنڈ آف حجامہ. سو ڈو یو تھنک کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا اٹس آل فائن اگر آپ حجامہ نہیں بھی کروا رہے ہیں, اینڈ اف یو آر کنٹینیوسلی ڈونیٹنگ دا بلڈ, تو وہ دونوں چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں, یا حجامہ کے اپنے فوائد ہیں جو آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرنے سے نہیں ملتے؟ جی, جو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے یا عطیہ کرنا ہے یہ تو ایک اپنی اس کی مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ بہت اچھا ہے, کرنا چاہیے. اور بلکہ 3 سے 4 ماہ بعد جو ہے نا ہر بندے کو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے, کسی کے کام آنا چاہیے, کسی کی مدد کرنا چاہیے. لیکن جو بیسیکلی جو حجامہ ہے نا,
یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے بھی طریقہ علاج ہیں اس میں سے سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ الحجامہ ہے. اللہ کے نبی نے حجامے کو پسند فرمایا ہے, اور جو ہم حجامے کے ذریعے پوائنٹ آؤٹ کر کے جو ویسٹ مٹیریل یا ایکسٹرا سیلولر مٹیریل یا فاسد مواد, ردی مواد باڈی سے سکن سے نکالتے ہیں, وہ وین میں سے صرف فریش خون آتا ہے, اور جو ہم حجامہ کے ذریعے نکالتے ہیں وہ ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے. بائی کیمیکلی اس میں بہت ڈفرینس ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بائیو کیمیکلی دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کرنا چاہیں گے. ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ کو لائیو یہاں پر فائر کپنگ آگ کے ذریعے کیسے حجامہ کیا جا سکتا ہے, ہمارے ساتھ یہاں پر پیشنٹ بھی موجود ہوں گے, حکیم صاحب بھی یہاں پر موجود ہوں گے, لائیو سیشن ہوگا حجامہ کا. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, آپ سے ملاقات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویورز اس وقت میرے آگے آپ مختلف چیزیں جو ہے وہ پڑی دیکھ رہے ہیں, اور ابھی جو ہے ہم لائیو حجامہ کرنے جا رہے ہیں. آگ کے ذریعے کس طریقے سے حجامہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ حکیم صاحب موجود ہیں, پیشنٹ بھی یہاں پر موجود ہیں. حکیم جو ہیں وہ آج شو کے دوران لائیو حجامہ جو ہے وہ کر کے دکھائیں گے. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گی کہ حجامہ کے لیے یہاں پر جو مختلف چیزیں اس وقت اس ٹیبل پر موجود ہیں ان پر ذرا فوکس کیا جائے. یہ ایک کپ نما میں کہوں گی ایک چیز ہے جس کے اوپر جو ہے وہ آگ جل رہی ہے. سو جناب ابھی جو ہے یہ اس آگ کے ذریعے جو ہے وہ حجامہ جو ہے وہ کیا جائے گا, اور اس کے لیے پوری تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. سو جناب ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ حکیم صاحب بتا دیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ مساج آئل ہے, یہ فائر کپنگ کرنے سے پہلے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مساج آئل ہے جو آپ اس وقت کمر کے اوپر لگا رہے ہیں, اور ٹھیک یہ مساج آئل لگا کر اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا. یہ ہم فائر کپنگ کریں گے. فائر کٹنگ, فائر کپنگ, فائر کپنگ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو لائیو حجامہ ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور یہ مختلف کپس جو ہیں وہ کس طریقے سے لگائے گئے, یہ آپ نے آگے تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیجیے گا اس پروسیجر کو. یہ جو ہم نے کپ لگائے ہیں یہ فائر کپنگ کے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس سے یہ کہ یہاں پہ جو مواد ہوگا وہ ہم اسے کہتے ہیں علاج بالعمالہ طب کی زبان میں. ٹھیک ہے, تو علاج بالعمالہ میں اس کو ہم مساج کرتے ہیں. یہ جو کپ لگائے ہیں اس کے نیچے جو ادھر جو مواد ہوگا ہم ادھر دھکیل دیں گے, اور یہاں سے جو ہے نا مریض ٹھیک ہو جائے گا. تو مواد باہر کیسے نکلے گا؟ وہ حجامے میں نکالیں گے نا, ابھی نکل جائے گا. اس کے بعد حجامہ کریں گے اور پھر مواد نکلیں گے. یہ صرف ابھی آپ نے کپس لگائے ہیں؟ جی یہ کپ لگائے ہیں. یہ اٹیچ کیسے ہو گئے باڈی کے ساتھ؟ یہ جب ہم نے فائر اس کے اندر ڈالی ہے, آکسیجن جل گئی ہے, اندر سے خلا آ گیا ہے, اور جو فوری ہم نے باڈی کے اوپر اپلائی کر دی ہے, اور وہاں پہ اس نے ویکیوم کریٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے اب یہ کپس جو ہیں جہاں پہ آپ نے ان کو فکس کیا وہاں پر فکس ہو گئے. جی یہ وہاں پہ فکس ہو گیا. اب اس کو میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں کہ یہ دکھائیں بھی, ایک نشان جو ہیں باقاعدہ طور پر یہ پڑ گئے ہیں باڈی کے اوپر, اور اب اس پروسیجر کو تھوڑا ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کریں. یہ جو فائر کپنگ ہے یہ چائنیز روایتی طریقہ علاج ہے, اور یہ بھی صدیوں پرانا طریقہ علاج ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے طب کی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں علاج بالعمالہ. اسے ہم مساج کرتے ہیں. حجامہ کرنے سے پہلے ایسے پیشنٹ جن کے اندر ٹاکسن بہت زیادہ ہوتا ہے, پہلے ہم فائر کپنگ کا سیشن کرتے ہیں, اس کے بعد ہم حجامہ کرتے ہیں, تاکہ وہاں پہ جو ٹاکسک مٹیریل ہے اس کو حجامہ کے ذریعے سکریچ لگا کے باہر نکال دیں. ٹھیک ہے,
تو اب آپ ہجامہ کب کریں گے, کتنی دیر تک؟ بس اس کے بعد ہجامہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کتنی دیر میں, کیونکہ وی آر شارٹ آف ٹائم, سو میں چاہوں گی کہ آپ جلد از جلد کے کر کے دکھائیں, لیکن جلدی جلدی میں یہ نہ پروسیجر خراب ہو جائے. نہیں جلدی میں, تو اس لیے یہ اب کپس جو ہیں وہ اتارے گئے اور نیچے باقاعدہ نشان پڑ گئے ہیں. جی. اچھا, یہ نشان کتنے دن بعد غائب ہو جاتے ہیں؟ یہ 3 سے 4 دن میں غائب ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس سے پیشنٹ کو ویسے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ اس سے؟ ہاں, اس سے پیشنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہجامہ کر رہے ہیں ہم ہجامہ کرنے کے لیے کپ لگائیں گے. یہ ہے کاہل کا فائر کپنگ کے بعد اب یہ ہجامہ ہے. یہ کپ, یہ کاہل کا پوائنٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 17, 19 اور 21 تاریخ کو ہجامہ کروایا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کپس, یہ ہجامہ جو ہے بیسیکلی یہ کیا جا رہا ہے. جی. اب اس کے اندر یہ گندا خون, گندا مواد جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے. ٹاکسک مٹیریل جو ہے نا وہ اس کے اندر جیسے ہی وہ اکٹھا ہوگا تو ہم اسکریچز کے ذریعے باہر نکال دیں گے. تو جناب ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اسکریچز لگا رہے ہیں سپرفیشل سکن میں. سپرفیشل سکن میں جو ہیں وہ اسکریچز وہ لگائے جا رہے ہیں. اب یہ اسکریچز سے ویسے کوئی درد ہوتی ہے؟ نہیں, کوئی درد نہیں ہوتی. یہ تو بالکل لائٹ سے ہیں. میں کہتا ہوں مریضوں کو کہ ایک سنت طریقہ علاج ہے, اس میں درد کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک چیز سنت ہے, اللہ کے نبی خود کرواتے تھے, اور یہ ایسا طریقہ علاج ہے کہ پوری دنیا میں مقبول ہو چکا ہے. ویسے آپ یہ جن پیشنٹ کا کر رہے ہیں یہ صرف اپنی باڈی سے ٹاکسنز جو ہیں وہ نکلوانا چاہتے ہیں, صرف فٹنس کے لیے. فٹنس کے لیے یہ وہ پوائنٹ لگائے ہیں جو اللہ کے نبی ہر جو ہے نا چاند کی 17, 19 اور 21 کو ہجامہ کرواتے تھے. یہ وہ والے پوائنٹ. اس کے لیے ایکسپرٹ ہونا کسی بھی انسان کا وہ کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے جی. جو طبیب نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ نہیں ہے وہ ہجامہ کرنے کا مجاز نہیں ہے. اور اگر کسی نے غلط ہجامہ کر دیا غلط طریقے سے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, نقصان کیا ہو سکتا ہے میکسیمم؟ نہیں, اس سے یہ نقصان تو وہ ظاہری بات ہے, یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا اسے ہجامہ کس طرح کی ہے, وہ تو بعد کی بات ہے نا. کیا نقصان ہو سکتا ہے وہاں پہ؟ جو سکن ہے وہ ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ٹاکسک. اب ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, آپ کوئکلی بتائیں تاکہ میں سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کروں. جی, بس یہ جو ہم نے پہلے کپ لگائے ہیں وہاں پہ ویکیوم ہوا ہے, لوکل انفارمیشن ہوئی ہے, اس کے بعد ہم نے اسکریچز لگائے ہیں, اور یہ جو ٹاکسک مٹیریل نکل آیا اب اسے ہم اتار کے ریلیز کر دیں گے, مریض ٹھیک ہو جائے گا. بس مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا. دس از دا وے. ابھی میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں کہ یہ دکھائیں بھی کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ اسکریچز کیے, اس کے اوپر کپ لگایا. اب کپ کے اندر جو ہے ان اسکریچز کے ذریعے بلڈ نما فلوئڈ جو ہے گندا مواد وہ نکل کے یہاں پر آ چکا ہے, اور جناب اب اس کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیا جائے گا, اس فلوئڈ کو ڈسکارڈ کر دیا جائے گا, اینڈ دا پرسن اور دا پیشنٹ ول بی آل فائن, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اینڈ دس ہجامہ از فار فٹنس. اس میں پہلے فائر کپنگ کی گئی ہے, اس کے بعد اب جو ہے ہجامہ کیا جا رہا ہے. ود ان لائک 3 to 4 days پیشنٹ جو ہے ہی ول بی آل فائن. یہ جو تمام نشان ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب وینش ہو جائیں گے. سو یہ ہم نے آج آپ کو ہجامہ کر کے دکھایا. اینڈ اف یو آر لائک ان ویل, اگر آپ کو کوئی دردیں محسوس ہوتی ہیں, آپ کا فٹنس لیول ٹھیک نہیں ہے, آپ کو مختلف بیماریاں جو ہیں وہ گھیرے رکھتی ہیں, سو دس از دا وے. آپ یہ کروا کے جو ہیں وہ خود کو اپنی فٹنس کو ایکچولی میں مینٹین رکھ سکتے ہیں. سو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے حکیم صاحب جو ہیں وہ کپس جو ہیں وہ ریموو کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ دس واز دا لائیو ہجامہ سیشن. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ویورز آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد.